आदाब नाजरीन, मैं हूँ सैयद अफजल। क्रॉनिकल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ ख़ास बातचीत में जनाब मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब क़िबला अखबारी मौजूद है, जिनसे इबादत खाने हुसैनी के उन्वान पर खुसूसी बात होगी। जैसा कि आपने देखा कि आए दिन शिया कम्युनिटी के अंदर एक टेंशन का माहौल बना हुआ है, जिसमें हर थोड़े दिन में एक बार एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें इबादत खाने को लेकर कंट्रोवर्सी होते रहती है। तो एक्चुअली मुद्दा क्या है इबादत खाने को लेकर? ये कोई पर्सनल झगड़ा है या आपकी इबादत खाने को लेकर कोई आपके कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद आपका शुक्रिया कि आप पहले जो चैनल हैं कि जो ये क्रॉनिकल एक्सप्रेस के जो आप हक़ाइक़ जानना चाह रहे हैं, तो पहली चीज़ मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई पर्सनली नहीं है, बल्कि मेरा मंशा सिर्फ़ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ी जायदाद है। इसके सिलसिले में मैं आपको इतना मैं कह सकता हूँ कि ये देखिए भी मेरा ये WP नंबर 11639 ऑफ 2006 जी, ये जो है ना अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में जी। तो चुनांचे इसमें कई जो मौक़ूफ़ा जायदाद हैं जिसको डैमेज कर दिया गया, फ़रोख्त कर दिया गया है जी। तो इसी में जो है जैसे कि जो बैतुल ख़ाइम है, ये आशुक़ाने मीर आलम बहादुर है, ये मदरसे जाफ़रिया है, ये कई एक ऐसे प्रॉपर्टी तकरीबन 12 प्रॉपर्टी इसका मैं केस दायर किया हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जो है कोई स्पेशली मैं जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ इबादत खाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये औक़ाफ़ी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरी बुनियादी चीज़, क्योंकि ये जो इबादत खाना वक़्फ़ है मिल्लत शिया इमामिया इस्नाए अशरिया के लिए। तो जब मिल्लत शिया इमामिया इस्नाए अशरी के लिए ये वक़्फ़ है, तो हमारा फ़रीज़ा बनता है कि कुरान और मुताबिक़ हदीस ये हमारा हर अमल होना चाहिए। तो हदीस में है कि जो मंशा वक़्फ़ है इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो मैंने देखा कि अभी जो मौजूदा सदर बन बैठे हैं, ये वैसे तो इनके आने के बाद काफ़ी इख्तलाफ़ात हुए हैं। ये ज़्यादातर इख्तलाफ़ात इनके आने के बाद हुए, तो चुनांचे उसके मंशा वक़्फ़ को तब्दील कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ़ मैं सिर्फ़ हमारे अली जनाब हसन अली ख़ान साहब को मैं मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, बल्कि इसमें आपके तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड भी बराबर का शरीक है। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं प्रूफ़ दूँगा, कोई ज़बानी बात नहीं करूँगा। आप जो भी चाहते हैं मैं इंशाअल्लाह मैं प्रूफ़ देने के लिए तैयार हूँ। एक और उन्होंने बार बार इस बारे में जोर दिया है कि आप हर बात झूठ की बुनियाद पर ही बोलते हैं, शुरू से अब तक सिर्फ झूठ की बुनियाद पर ही आप बात करते हैं। जी, ये किस बात पे बोल रहे हैं? ठीक है। तो ये झूठ की बुनियाद पर है। ये देखिए आप कि ये जो है ना तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड जी, ये जो है ना डेटेड 5/1/2009 है। ये जो है ना इंस्पेक्ट ऑफ इबादत खाना दारुशफ़ा हैदराबाद, ये क्या है इंफॉर्मेशन फ्रॉम परमिशन सेक्शन उसकी जानिब से ये इशू हुआ था। ठीक है। तो चुनांचे ये देखिए आप कि 2018 में ये आपके इनको कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिला था 2018 यानी 27/9/2018 में। ये जो परमिशन मिला है, इस परमिशन में जो ये ऑर्डर है जो तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड की जानिब से जारी किया हुआ है, इसमें जो है ना जो लिखा गया है कि जो इबादत खाने हुसैनी इज़ ए रजिस्टर्ड एंड नोटिफाइड वक्फ़ got to publish in AP Gazette number 11-A dated 16/3/1989 at serial number 100 under the tawliyat of managing committee with the following schedule of boundaries। ये जो है ना बाउंड्रीज है एज पर गजट ये है, इसका जो है ना इनको परमिशन मिला है। यानी इसके डोर नंबर भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो आपके गजट है, ये गजट में इसके डोर नंबर है 22-2-638 to 644। ये है मौकूफ़ा जायदाद।
اس کے کنسٹرکشن کا ان کو یہ پرمیشن ملا تھا. اب اس کے بعد اب یہاں سے یہ دیکھیے یہ جو وقف بورڈ کی جانب سے جو یہ پلان سینکشن ہوا ہے یہ اس میں اب آپ کو وقف بورڈ کی جو ہے نا غلطی بتاؤں گا کیا ہے اس کے اندر. یہ دیکھیے آپ یہ جو پلان یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پلان وقف بورڈ کی جانب سے سینکشن ہوا ہے یہ متفرق یہ عہدیداروں کی سائن ہے جو تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے ہیں. یہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ پرمیشن یہ ان کی یہاں مہر ہے اسٹیمپ ہے یہ دستخطیں ہیں تمام ہی حضرات کی. جی یہ دیکھیے آپ اس میں جو نا لکھا ہوا ہے کہ یہ پروجیکٹ عبادت خانہ حسینی پرپوزڈ ماسک بلڈنگ ایٹ دارالشفا حیدرآباد. اب یہیں سے گڑبڑ کا آغاز ہو رہا ہے. دیکھیے باپ یہ جو ہے نا یہ منشاء وقف ہے میرے پاس. یہ منشاء وقف میں کہیں بھی کسی مقام پر اس کو ماسک نہیں بولا گیا نہ ماسک ہے. اس میں عبادات کے لیے وقف کیا گیا ہے. نماز عبادت ہے. جو اعمال ہوتے ہیں شب قدر نیمہ شعبان عبادت ہے. عید الفطر کی نماز عبادت ہے. عید الاضحیٰ کی نماز عبادت ہے. پنجگانہ نماز یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح اسی وقف نامے میں یہ مجالس اور جشن اس کے لیے. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کیا چیز ہے عبادت کے لیے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یہ عبادت خانہ آپ کے وقف ہے عبادت کے لیے. اتفاق کی بات یہ ہے یہی جو ماہ رمضان المبارک گزرا ہے چاند میں اختلاف ہو گیا. جی ہمارے پاس اخباریوں کے پاس اور ہمارے اصولی تمام نہیں چند حضرات اصولیوں میں بھی چند حضرات جس میں عبادت خانہ شامل ہے وہ ایک دن پہلے عید کیے. ٹھیک ہے ہم دوسرے دن عید کیے. جب ہم دوسرے دن عید کیے ہیں عبادت خانے کو انہوں مخفل کر دیے اس کو لاک ڈال دیے. یہ کہاں تک درست ہے. آپ پہلے دن نماز پڑھ لیے ختم ہو گئی بات. اب آپ کے اختیارات نہیں ہیں. تو یہ مالکانہ حقوق بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے صدر صاحب. یہ غلط ہے. دوسرے دن جو حضرات عید کی نماز پڑھے وہ پڑھ سکتے تھے. آپ کیوں آپ روکے جبکہ پورے حیدرآباد میں تلنگانہ اسٹیٹ میں دوسرے دن ہی عید منائی گئی ہے. سب دوسرے دن منائے. آپ قفل ڈال دیے وہاں پر. تو چنانچہ یہ تو ماسک نہیں ہے طے شدہ بات ہے. اور اس سلسلے میں میں عدالت سے رجوع ہوا تھا تو کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا ہے کہ یہ ماسک نہیں ہے. ڈیفرنس کیا ہے ماسک میں عبادت خانے میں ڈیفرنس کیا ہے؟ دیکھیے ہاں مسجد کے احکامات الگ ہیں. اب جیسے کہ جو ہے نا کئی مسجد ہے اس کو جو ہے نا آپ پہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں ہمارے اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کے وہاں کی مٹی دوسرے مقام پر نہیں ڈالی جا سکتی. یا تو کسی مسجد میں ڈالنا. کیوں کہ حدیث میں ہے کہ مسجد کا کنکر بھی تسبیح کرتا ہے. جی جب ہمارے ان کا دعویٰ ہے حسنین علی خان صاحب کا کہ یہ مسجد تھی پھر وہاں پر منو مٹی نکال کے آپ کہاں پھینک دیے دوسری جگہ ڈال دیے. آپ گراؤنڈوں میں ڈالے گراؤنڈ میں ڈالے آپ تو کون سی مسجد میں آپ منتقل کرے نہیں کرے. آپ مسجد کے احکام میں یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں 2 رکعت نماز تحیہ مسجد پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تحیہ مسجد. جب آپ داخل ہوئے تفریح گاہ نہیں ہے یا آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں سو جا رہے ہیں جو دل میں آ کر رہے ہیں نہیں ہے. تو مسجد کے احکامات بالکل الگ ہے. یہ عبادت خانہ ہے اس کے احکامات بالکل. اب دیکھیے اب آپ جسے ہمارے جتنے بھی عاشق خانے جاتے ہیں بی بی کا علاوہ ہے بارگاہ ہے نال مبارک ہے علاوہ سرتوخ مبارک ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر مذہب کا سب آتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں. جی سیرا چڑھاتے ہیں اپنی حاجات طلب کرتے ہیں سب آ سکتے ہیں یہاں پر نہیں. اور اگر اس پر اعتراض کرے حسن علی خان صاحب وہ جس کو فالو کرتے ہیں جس کے فوٹوز لگائے ہیں عبادت خانے پر جو کہ وہ بھی لیگل ہے غیر قانونی ہے. دقت ہے بہت سارے ٹپاڑی سننے میں آ رہی ہے کہ فوٹو سے آپ کو کیا دقت ہے. عبادت کی جگہ پر کیوں لگتا ہے غلط ہے عبادت کی جگہ پر جو ہے نا فوٹو کیوں میرا یہ سوال ہے. عبادت کی جگہ یہ فوٹو کیوں لگانا ہے جبکہ انہی کے جو ہے نا مرجع وہ خود جو ہے نا آپ کی اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں.
تو وہ اپنے مرجع کی خود نہیں مان رہے. وہ جس کے فوٹو لگا وہ لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے. نہیں دے. جو میں آپ کو بتایا یہ گزٹ کے حوالے سے یہ باؤنڈریز یہ بتا دینا مجھے کہ 22/2/638 سے لے کے 22/2/644 آیا 2030 گز ہے. عبادت خانہ اتنے گز پہ نہیں تھا. یہ قریب کچھ 1400 گز کے اوپر تھا عبادت خانہ جو وقف ہے ایز پر آپ کے گزٹ. یہ جو وقف ہے 2030 کا پرمیشن دے رہے ہیں. تو پھر یہ اتنی زمین بڑی کیسا اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے بڑھ گئی. یہ لوگ کیا کیے دیکھیے یہ ہے سروے رپورٹ. یہ سروے رپورٹ ہے. یہ جو سروے رپورٹ ہے دیکھیے آپ اس میں بھی یہاں پر عبادت خانہ دارالشفا جی نماز مجالس اعضاء جشن و اعمال. اب تو یہ جو نا ہمارے حسین علی خان صاحب اس کو فنکشن ہال بھی بنا رہے ہیں. میرج ہال جی جو دل میں لائبریری میرج ہال جو دل میں آ کر اس کا پارٹیشن کر دیے. جس سے بکرے ہو گئے ہیں اس کا بھی میں آرڈر بتاؤں گا آپ کو جی. تو چنانچہ یہ جو سروے رپورٹ ہے اس کے اندر یہاں پر ریمارکس کے کالم میں لکھا ہے کہ 22/2/636 22/2/637 غیر وقف ہے. یہ جائیداد وقف نہیں تھی. یہ وقف نہیں ہے. اگر یہ وقف ہوتی تو گزٹ میں اس کی انٹری ہوتی. جو یہ گزٹ ہے 22/2/638 سے 22/2/644 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وقف بورڈ بغیر یہ دیکھے کہ آخر یہ موقوفہ جائیداد ہے یا غیر موقوفہ کیسا پرمیشن دی. یہ وقف بورڈ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے آپ کے جو ہے نا جب ان کو یہ پرمیشن ملا ہے 27/9/2008 کو 18 کو تو چنانچہ اس میں یہاں پر آپ کے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے ڈائریکشن نے یہ دا ورک شوڈ بی ٹیکن اپ بائی ٹیکنگ نیسیسری پرمیشن فرام کنسرن ڈپارٹمنٹ. جو کنسرن ڈپارٹمنٹ JHMC ہے آپ کا. تو میرا سوال ہے کہ آپ کیا پرمیشن لیے بتائیے. دیکھیے جب لیے ہیں تو کورٹ میں سبمٹ کیوں نہیں کرے. کورٹ میں سبمٹ کریے نا. کورٹ میں کیوں نہیں سبمٹ کر رہے ہیں آپ جبکہ کورٹ JHMC کو آرڈر دیا ہے. میں آپ کو آرڈر بتاؤں گا. میں آرڈر کی کاپی میرے پاس میں زبانی ایسی بات کرنے کے لیے نہیں ہوں. ہاں یہ جھوٹ کے کسی کو بھی جھوٹا بول سکتے ہیں مگر ثابت نہیں کر سکیں گے کیونکہ میرے پاس پیپر ہے. میں پیپر بتا کے آپ کو بات کر رہا ہوں. تو چنانچہ جو ہے نا یہ اور اس میں جو ہے نا یہ پلان جو ہے نا سرٹیفائڈ بائی دا وقف بورڈ ہے. یہ پلان کیسا سبمٹ آپ کے سرٹیفائی کیا تلنگانہ وقف بورڈ غیر موقوفہ جائیداد. ٹھیک ہے. اب اس میں مزید اور آزو بازو کے جو آپ کے پلاٹس تھے اس کو جو ہے نا اس میں ضم کر دیا گیا ہے. جی دیکھیے اب آپ کتنے پلاٹس ہیں میں آپ کو بھی بتایا. دیکھیے اب جو عبادت خانہ ہے 22/2/636 22/2/637 22/2/638 22/2/639 22/2/640 22/2/641 22/2/642 22/2/643 22/2/644 22/2/645 to 650 22/2/664 22/2/666 اینڈ 22/2/667. اب اتنا ہو گیا. پرمیشن جو ان پرمیشن دیے ہیں وقف بورڈ والے یہ سب کا پرمیشن دیے. اگر پرمیشن دیے تو میں بولوں گزٹ نوٹیفیکیشن بتائیے. بغیر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوئے کہ آپ کنسٹرکشن کیسا کرے. میں مجبور ہوں ایک مثال دینا پڑے گا. شادی کے بعد بچہ شادی سے پہلے بچہ نہیں وہ اللیگل ہو جاتا غیر قانونی بچہ ہو جاتا وہ. تو لہٰذا جو ہے نا جب آپ کو وقف بورڈ بول رہا ہے کہ جو ہے نا پرمیشن لے جو بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں سے پرمیشن لینا تو آپ پرمیشن کیوں نہیں لیے. بیچ میں آپ ایک بتاتے ہیں ڈائیگرام سے بتایا آپ نے اس میں گھر کی پرمیشن لیے بول کے. جی ہاں وہ بھی میں بتاؤں کہ جیسے کہ یہ بار بار آپ کی پبلک کو بتانے کے لیے ہمارے محترم حسین علی خان صاحب جو صدر بن بیٹھے ہیں ہے نہیں بن بیٹھے ہیں وہ نہیں ایک مسجد ہے وہ مسجد ہے. جب وہ مسجد تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کے نام کا جو پلاٹ ہے
وہ گھر کے نام پہ پرمیشن کیوں لیے؟ وہ بتا رہے تھے کہ وہ غلط آپ ڈائیگرام بتا رہے ہیں دیکھنے پہ، ایکچولی میں نے عبادت خانہ بنایا ہے، وہ پرمیشن غلط ہے، ڈائیگرام غلط ہے بتا. آپ ڈائیگرام ڈال کے جو ہے جی ایچ ایم سی سے پرمیشن غلط لیے. آپ کی نیت اگر عبادت خانے کی تھی تو عبادت خانے کا پرمیشن لینا جی ایچ ایم سی کا لا ہے، ہر چیز کا لا ہے. تو جی ایچ ایم سی کا یہ لا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ پرمیشن لے رہے ہیں وہی بنانا پڑے گا. جی مدرسہ ہے تو مدرسہ، کلینک ہے تو کلینک، گھر ہے تو گھر. ہاں اسی طرح یہاں پر آپ لے رہے ہیں گھر کا پرمیشن، اس کے اندر فرسٹ فلور سیکنڈ فلور بتا رہے ہیں. پھر یہ ہے 2019 کا پرمیشن. 2019 کنسٹرکشن کب ہوا؟ اور ہاں پلاٹ آپ خریدے کب؟ وہ بھی پلاٹ وہ نہیں خریدے، اس کا بھی میرے پاس پروف ہے. پرچیز بائی دا مومنین ہے ان کی سائٹ پہ. ایک پلاٹ بھی ان کا ہے شاید، جی ان کے بھائی کا ہے صحیح کہ دو جی پلاٹس. پرچیز بائی دا مومنین. یہ دیکھیے یہ عبادت خانے کی سائڈ ہے، اچھا عبادت خانے کی سائڈ پہ انہوں پلاٹس لکھے. اب جیسے میری کلپ جاری ہوئی اس میں پرچیز بائی دا مومنین ہے تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کر کے دوسرا چڑھائے تھے. وہ یہ نہیں جانتے کہ میں اس کی آپ کے وہ رکھ لیا ہوں کاپی. یہ میرے پاس پروف موجود ہے. اچھا. پرچیز بائی مومنین، تو مومنین خریدے، مومنین خریدے ان کے نام پہ. اچھا پرچیز بائی دا مومنین جو کروڑ بتا رہے ہیں، رجسٹری جب ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو کروڑ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رجسٹری ڈپارٹمنٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جتنے میں آپ خریدے جو یہاں بتا رہے ہیں پھر اتنے ہی کی رجسٹری کرانا. ابھی جب قانون کی بات ہے تو میں بھی قانونی باتیں کروں گا، میں بھی قانونی باتیں کروں گا. اب آپ کا سوال ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ جی، یہ تو جو ہے نا خیر اس میں بہت ساری باتیں ہیں. یہ دیکھیے آپ US ڈالر 200، انڈین روپیز 1400. یہ کیا ہے؟ 14,000. یہ جی مسلح بیچے، اچھا یہ پبلک سے پیسہ لینے، اوکے. پبلک سے پیسہ لینے. کیوں؟ مسجد 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 کر رہے ہیں اور گھر کا پرمیشن لے رہے ہیں. کچن، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی طرف سے یہ جواب آئے کہ نہیں جب یہ میں لیا تھا پرمیشن تو اس وقت گھر کا لیا تھا. تو ٹھیک ہے، بہت آپ صاف دل کے ہیں. تو پھر بعد میں آپ کی نیت بدل گئی. اب یہ جو ہے نا کسی اور آپ کے جو ہے نا چیز کے لیے میں وہ کر رہا ہوں. مسجد یہ رکھیے چلیے، تو پھر پرمیشن مسجد کا کیوں نہیں کروائے؟ چینج کیوں نہیں کروائے؟ آپ کا کہنا ہے کہ وہی پرمیشن پہ یہ کام ہو گیا ہے؟ ہو گیا نہیں ہے، فیکٹ ہے وہ، اسی کے اوپر ہوا. اتنا ہے کہ جو آپ نقشہ دیے تھے جی ایچ ایم سی میں وہ نقشہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو جو ہے نا G+1 گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور ہے، وہ کہاں ہے؟ اب لوگوں کے بولتے ہیں دیکھیے آپ انہوں بتا رہے ہیں دیکھیے آپ کہاں ہیں ہمارے پاس. میں بول رہا ہوں کہ یہ پرمیشن ہے تو آپ یہ پرمیشن کیوں نکالے؟ جھوٹا میں، کیونکہ میں سچ بتا رہا ہوں اسی لیے جھوٹا ہوں. میں جھوٹ بیانی سے کام کیوں لے رہا ہوں؟ کیونکہ سچ بتا دے رہا ہوں. ان کی جھوٹ کو میں بے نقاب کر رہا ہوں، اسی لیے میں جھوٹا ہو رہا ہوں. یہ ہے، یہ دیکھیے اب یہ 1963 کا ہے، یہ سروے آف وقف جی، یہ میں آرکیو ڈپارٹمنٹ سے نکالا ہے جی. یہ جو ہے شیعہ کانفرنس ان کی جانب سے پڑا تھا جی. یہ جو ہے آپ کے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ مساجد کی لسٹ ہے، مساجد کی، تو اس میں جو وہ شیعہ مسجدیں بتا رہے ہیں. تو اب یہ انتشار کون کر رہے ہیں، میں یا کوئی اور؟ میں تو بول رہا ہوں مسجد مسجد. اگر عبادت خانہ ہے تو عبادت خانہ، عاشور خانہ ہے تو عاشور خانہ، امام باڑہ ہے امام باڑہ. جو واقف وقف کرایا اس کو نہیں تبدیل کر سکتے. میری اتنی گزارش، عبادت خانہ دارالشفا لکھا ہوا ہے، یہ اوپر جو ہے نا مسجد 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 ہر جگہ مسجد لکھی ہوئی ہے جی. یہاں پر عبادت خانہ ہے. تو چنانچہ یہ جب داخل کیا گیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کا ڈیفینیشن جو آپ سب کیا ہے، یہ عیدگاہ کس کو بولتے یہ کرتے. اور اس کو کیا کیے، یہ شروع سے کوشش ہے کہ اس کو جو ہے نا مسجد بنا دیں گے. تو میرا سوال ہے کیوں مسجد بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا نماز نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ؟ ہو رہی نماز، پڑھیے نماز.
کیوں آپ اس کے منشا کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ آپ منشا وقف کو تبدیل مت کریے. تو چنانچہ یہ بھی میرے پاس ہے. اب یہ دیکھیں گے اس کو کب ضرورت پڑی، اگر جو ہے نا کورٹ میں اگر ضرورت پڑی تو اس کو داخل کیا جائے گا. اب آئیں گے یہ کمیٹی. ہاں یہ جو میرے پاس پیپر ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں. 1850 بول دینا اور ہے، پیپر بتانا اور ہے. پیپر بتانا میں یہ پیپر بتا رہا ہوں. یہ وقف نامہ ہے جی. یہ دیکھیے آپ، اس میں 15 فروری 1953 بنیاد رکھی گئی. یہ وقف ہوا. وقف ہوا. یہ وقف ہوا. بنیاد کب رکھی گئی؟ یہ تو پہلے جو ہے نا کئی گھر تھے، اسی لیے اس کا جو ہے نا 22-2-638 39 40 41 یہ جو ہو رہے ہیں نا 2 نمبر الگ الگ تھے. چنانچہ لے کے جو ہے اس کو ایک قریب 1400 گز تک ہو گیا تھا عبادت خانہ. کافی عرصہ ہو گیا. یہ جب کا ہے 53 تو یعنی پکی بات کر رہا ہوں میں آپ. 53 ہاں، کیونکہ اس میں جو ذکر ہے اب آپ دیکھیے اس کے اندر جو تحریر ہے یہ اس کے واقف ہیں سید عباس حسین ولد میر صادق علی صاحب مرحوم جی، اور میر احمد علی زیدی صاحب ولد میر کاظم علی صاحب زیدی مرحوم. یہ ڈاکٹر تھے. وہ جو ہے نا سید عباس حسین محتمی میں آبکاری تھے. تو چنانچہ انہوں نے جو وقف کیا ہے یہ تحریر فرماتے ہیں، ہم نے باہم طے اور اقرار کیا کہ اراضی مذکورہ بالا پر ہم اپنی وسعت بھر اور اپنی وسعت سے متجاوز حد کے لیے افراد ملت شیعہ امامیہ اثنی عشریہ کی رقمی امداد سے، کسی کے ذاتی فنڈ سے نہیں بنا ہو، ہاں، ملت شیعہ امامیہ اثنی عشریہ کی رقمی یعنی ہرک دیا ہے پیسے. جیسے اب یہ جو کنسٹرکشن ہوا، حسین علی خان صاحب یہ نہیں بول سکتے میں بنایا، کیونکہ وہاں پر چندہ آیا، پیسے آئے ہیں، کروڑا روپے آئے ہیں وہاں پہ. تو کروڑا روپے کا حساب دیجیے آپ. ان کا کہنا ہے کہ وہ خود اپنے ان کے اور فیملی ممبرس مل کے کنٹریبیوٹ کر کے ڈالے ہیں، کوئی پبلک سے چندہ ایسا نہیں کرے. پھر وقت ایک آپ کے جو ہے نا یہاں پہ جس وقت کے یہ وقت سے پہلے جو افتتاح ہوا تھا میں نے پریشانی کی حالت میں جو کر دیے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ جو 20 لاکھ 25 لاکھ روپے دیے ہیں میں ان کا نام لیتا ہوں. تو کیوں بھائی، جو دوسرے حضرات دیے ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنے افراد خاندان کا نام تو نہیں بتایا، اس میں بتانا تھا نام. حسین علی خان صاحب کے لیے اگر اس کے آپ کو پروف چاہیے تو میں پروف دے سکتا ہوں. ہمارے اے کے احمد صاحب جو وکیل تھے وہ اور ان کے فرزند یہ اور حیدر علی جعفری یہ بھی موجود تھے. انہی کے دولت خانے پر بیٹھ کے بات چیت ہوئی تھی حسین علی خان صاحب کے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا، حالات اچھے تھے، سازگار تھے، مولا اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں بھی بہت خوش تھا مجھ سے. تو چنانچہ مولا یہ جو کر رہے ہیں، نہیں میں اپنی ذاتی اس پہ کروں گا. نہیں کوئی پیسے دیے کیا پوچھے؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں کسی سے نہیں لے رہا ہوں پیسے. ابھی میں آپ کو پیپر بتایا $200 ان کے افراد خاندان دے رہے ہیں. یہ کون دے رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ مسلح ان کے افراد خاندان خرید لیے. کس سے وہ کیے؟ پبلک کے سامنے جھوٹ بانی سے کام لے رہے ہیں. سب چندہ وصول ہوا، یا آسٹریلیا سے چندہ آیا، امریکہ سے آیا، لندن سے آیا، ہر مقام سے آیا، یورپ کنٹریز اور آپ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو گلف کنٹریز، ہر جگہ سے پیسہ وصول ہوا. ہر انہوں بول رہے کہ نہیں ہم نے کچھ چندہ لیا نہیں بول لینا اور ہے. اب کیونکہ اب حسابات دینا پڑے گا، حسابات دینا. تو پھر انہوں اپنے جو آپ کے کیا نام ہے ان کی کمپنی، ہاں فوکس، اس کے اندر کرے ہوں گے کچھ اکاؤنٹس میں کچھ مینٹین کرنے کے لیے کرتے نا کہ جو ہے نا انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اس کے لیے لکھا دیے ہوں گے. وہ حساب دینا چاہیے. وہ بھی ہے میرے پاس کہ جو ہے آپ یہ دیکھیے آپ یہ ریسیو ہوا 65 آپ کے جو ہے نا کیا ہے یہ جی 6 کروڑ 55 لاکھ
جی ٹوٹل جو ہے نا اس کا ٹارگٹ ہے 11 کروڑ کیا 85 لاکھ کا، یعنی سمجھیے قریب 12 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. یہ بتا رہے ہیں آپ. تو آئے کتنے؟ تھوڑا سا 6.5. تو جب ان کے گھر والے دے رہے ہیں تو یہ پورا نیل بتانا ہے یار، جتنا یہ اماؤنٹ ہے اتنا نیل بتانا. جی تو یہ اتنے آئے پیسے گھر والوں کی طرف سے، سب بیکار کے بتائیں. یہ پبلک کو جو ہے نا بتانے کہ میں بنایا، اب یہ تو بہت ٹو مچ ہو جائے گا. میرا بھی گھر بنانے والے جو انجینئر صاحب تھے کوئی، اور وہ آپ کے جو ہے نا کام کرنے والے مستری صاحب تھے. اب بنانے کے بعد اب انجینئر صاحب بول رہے میں بنوایا، آپ قبضہ کر لیں گے کیا؟ ارے یہ تو ٹو مچ ہے نا. اب آپ کے جو ہے نا مستری ہے وہ بولیں گا کہ نہیں میں بنایا، تو لہٰذا میں مالک. ارے واہ واہ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میں آپ کو آپ کے وہ دیا تھا کہ جو ہے کنسٹرکشن کرنے کا کہ آپ کرا دیجئے، مالکانہ حقوق کا کیا. یہ جو منشا وقف ہے، وقف نامہ، جی یہ جو وقف نامہ ہے یہ جو ہے جو واقف ہے ان کی دستخطیں ہیں. یہ سارے جو ہے نا آپ کے جو ممبر سے ان کی دستخطیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ہم نے باہم طے و اقرار کیا کہ راضی مذکورہ بالا پر ہم اپنی وسعت بھر اور اپنے وسعت سے متجاوز حد کے لیے افراد ملت شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کی رقمی امداد سے ایک ایسی عمارت تعمیر کریں جس میں ملت مذکور کی عبادت کا انصرام ہو، اور اس ملت کی دوسری مذہبی تقاریب از قسم مجالس عزا و جشنائے ولادت ائمہ اطہار علیہ السلام کا انعقاد ہو. چنانچہ ہم دونوں نے اس باہمی تصفیہ اور اقرار کی بنا پر اپنی مملوکہ اور مقبوضہ مذکور عمارت کو منہدم کیا، اور اس اراضی پر جو ہماری اس عمل سے برآمد ہوئی ہم نے اس عمارت کی بنیاد ڈالی جو آج عبادت خانہ دارالشفا کے نام سے موسوم اور معروف ہے. اور ہم نے عمارت موسوم و معروف عبادت خانہ دارالشفا کی تکمیل اور اس اراضی کے ایک ٹکڑے پر 5 قطع ملگیوں کی بھی 5 قطع ملگیوں کی بھی جو عمارت عبادت خانہ دارالشفا سے ملحق ہیں اپنے مذکورہ بالا باہمی تصفیہ اور اقرار کے مطابق کلیتاً اپنی ذاتی صرفے اور خالصتاً ملت شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کی موقر رقمی امداد سے تعمیر کی. یہ عبادت خانہ اور 5 ملگیاں، عبادت خانہ اور 5 ملگیاں حدود شرقی مکان اکرام اللہ خان صاحب، غربی مکان جے کشن مارواڑی اور مکان سید علی صاحب شمالی، مکان آقا مرزا عبدالحسین صاحب اور جنوبی شارع عام سے محدود ہیں. مذکورہ بالا ملگیوں کی تعمیر ہم نے بطریق و صرفہ مذکورہ بالا اس غرض، اب یہاں پہ غرض بتا رہے ہیں واقف کہ 5 ملگیوں کی غرض، اس غرض اور نیت سے کی کہ ان کی آمدنی سے عمارت موسوم و معروف عبادت خانہ دارالشفا کے قیام، بقا اور صیانت اخراجات کی سربراہی میں مدد ملے. تو یہ 5 ملگیاں اس کے مینٹیننس کے لیے یہ وقف کیے تھے. آج جو ہے نا آپ منشاء وقف کو بالائے طاق رکھ کر 5 ملگیاں ڈسمنٹل کر دیا. 5 ملگیاں ڈسمنٹل کر اب جو مجالس جشن کرانا چاہ رہے ہیں ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں. تو یہ وقف نامے میں کہاں پر لکھا ہوا ہے جو جشن اور مجلس کریں پیسے لو؟ تو پھر نماز پڑھنے والوں سے بھی پیسے لیجئے. نماز ہو رہی ہے وہاں پہ اسی طرح مجالس اور جشن ہوں گے. تو یہ ہو رہے ہیں. تو چنانچہ 5 ملگیاں آپ نکال دیے ڈسمنٹل. میں سنا ہوں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا شو خراب ہو رہا تھا. آپ شو کو دیکھیں گے یا جو عبادت خانے کی جو ہے صیانت بقا اور اس کے اخراجات مینٹیننس دیکھیں گے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دیکھیے آپ 2024 میں گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور پرانے خیالات لے کے کہ بولے 500 روپے کرایہ ہے، 5000 روپے کرایہ ہے. جنہیں آج کل اس ایریے میں ہمارے ایک ملگی کا کرایہ کم سے کم بھی اگر لگائیں گے تو 10,000 روپے ہے، کم سے کم، ورنہ اس سے زیادہ ہے. یہاں پر جو لیا جا رہا ہے کرایہ اس سے زیادہ ہے. تو 5 ملگیوں کا کرایہ اگر 10,000 بھی کتنے ہو گئے؟ 50,000 روپے ہو گئے تھے. 50,000 روپے کی آپ کو جو ہے نا انکم تھی، آپ اس کو بالکل ختم کر دیے. جی تو چنانچہ اب اس کے بعد اس میں 10 ممبروں کے نام ہیں.
جو کمیٹی میں تھے. اب میں کمیٹی کی طرف آ رہا ہوں جی. اچھا، مذکورہ کمیٹی عبادت خانہ دارالشفا کی مالیت کے استحکام اور خود اس عمارت کے استعمال کی تنظیم کے لیے اور خود اپنی انفرادی اور اجتماعی فرائض نیز اپنی انفرادی و اجتماعی جانشینی کے بارے میں قواعد مرتب کرے گی. تو پتہ چلا یہ جو 10 ممبر تھے ان کو اختیارات تھے اپنی جانشینی کا، سکسیسر بنانے کا. کس کو؟ یہ 10 کو. یہ 10 کے 10 جب گزر چکے ہیں، انتقال مکانی کر چکے ہیں بیچارے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ 10 میں سے کتنے حضرات موجودہ کمیٹی کو آپ کے جانشین مقرر کیے؟ تو کیا یہ 10 لوگوں نے سکسیسر بنایا تھا اپنا؟ جی، یہ 10 لوگ تھے، انہوں نے اپنا سکسیسر بنایا تھا؟ پیش کریں، بنائے تو پیش کریں، بتائیں مجھے. کیونکہ 1953 میں یہ جو ہے وقفہ ہے، جس میں 10 لوگ تھے، یہ 10 تھے. اس کے بعد جو ہے وقف بورڈ اندرونی طور پر میرے کمپلین کرنے پر ایک کمیٹی بنایا جو ہماری سے چھپائے، وہ ڈارک میں رکھے. 1994 میں 1994 میں مینیجنگ کمیٹی بنی. اچھا. ہاں، تو متولی کمیٹی مینیجنگ کمیٹی کیوں ہو گئی؟ اگر یہ لوگ اپنا جانشین مقرر کرتے ہوتے تو وہ مینیجنگ کمیٹی نہیں ہوتی بلکہ متولی کمیٹی ہوتی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کتنا پیریڈ ہو گیا 53 کے بعد 1990، اور تقریباً چلیے 40 سال بقول آپ کے 40 سال ہو گئے. چلیے 94 کے بعد پھر جو نا کمیٹی بنی 2007 میں. اچھا، 94 میں ایک اور ایک آپ کے وہ ہے نقص، وہ یہ کہ جو ہے وقف بورڈ جو کمیٹی بنایا اس میں پیریڈ نہیں لکھا کہ 1 سال کے لیے کمیٹی، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے. ٹھیک ہے. مینیجنگ کمیٹی، متولی کمیٹی تو ختم ہے ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو اس لیے خود ساختہ بول رہا ہوں. میں آپ کو ایک بولنے کی وجہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. میں آپ کو 94 میں مینیجنگ کمیٹی بنی عبادت خانے کی. 94 کے بعد 2007 میں کیس ڈالا تھا. 2007 میں آپ کے جو ہے نا کیا ہوا، کیس ہوا. 94 کے جو ہے نا یہ پروسیڈنگ چھپا دیے یہ لوگ. ہاں، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. میرے سے چھپائے. اگر وہ مجھے دیتے تو میں جو کورٹ میں سبمٹ کرتا اور میں یہ کورٹ سے کہتا، معروضہ کرتا کورٹ سے کہ جو ہے 94 میں جب یہ مینیجنگ کمیٹی ہے 2007 میں متولی کیسا ہو گئی. تو یہ چھپائے ہمارے سے فیکٹس، حقائق کو چھپا کر آرڈر لینا، اس کے سپریم کورٹ اجازت نہیں دے رہا ہے. یہاں سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ حقائق کو آپ نہیں چھپانا. تو 2007 میں متولی کمیٹی بنی، اس میں لکھا ہوا ہے متولی کمیٹی، مگر صرف ایک ہی صاحب موصوف کا نام ہے، جو ہے سید علمدار حسین موسوی. کون تھے یہ صدر صاحب تھے، یہ صدر تھے جی. 2007 میں سید علمدار حسین. جب کمیٹی بول رہے ہیں آپ تو کمیٹی کے نام کیوں نہیں ہے اس میں؟ نیم ایک بھی ممبر کا نام نہیں ہے اس میں، ایک ہی شخص واحد کا نام ہے. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بھی گزر گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا 94 کے بعد 2007 کتنا عرصہ ہو گیا؟ کافی عرصہ ہو گیا جی. اب اس کا 2007 میں 94 میں جو کمیٹی بنی اس میں کئی ایک حضرات مر گئے، کئی کیا تقریباً مر گئے جی. تو چنانچہ ان کا جو ہے نا کوئی اطلاع وقف بورڈ کو ہے؟ کوئی وقف بورڈ کو اطلاع نہیں، وہ ملی بھگت ہے وقف بورڈ کی. تو 2007 میں وقف بورڈ جو ہے ایک متولی، یہ ڈمی متولی کمیٹی بنایا. یہ جو ہے ایک آدمی متولی کمیٹی وہ بھی ایک آدمی کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے کمیٹی. یہ ہو گیا 2007. 2007 کے بعد جب میں پھر درخواستیں دیا کہ یہاں پر جو ہے نا یہ قبضہ ایلیگل ہے، کمیٹی نہیں ہے، تو وقف بورڈ کی جانب سے مجھے 2-3 لیٹر ہے کچھ انڈر پروسیس کمیٹی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ 2007 کے بعد یہ 2022 کی بات کروں، 22 یا 23 کی بات کروں میں آپ کو. تو چنانچہ جو ہے نا انڈر پروسیس کے میرے پاس 2-3 لیٹر آ گئے. اگر کمیٹی رہتی تو کمیٹی کے نام دیتے تھے انہوں.
पूरे मेंबर्स के नाम बताते हैं। नंबर बताते थे। तो चुनाचे फिर अंदरूनी तौर के ऊपर ये दोनों मिलके वॉकआउट क्या किया कि एक जो है मुतवली कमेटी बना दिया। अच्छा, एक आदमी की नहीं, अब ये जो बनी है नहीं बनी है। नई जो बनी है 7 आदमी। जब आप इबादत खाने पे चले जाएंगे वहाँ 8 लोगों के नाम मिलेंगे। अच्छा, जी हाँ, जब जो उसका बाबू दाखिला है ऊपर, बाबू दाखिला पर एक आपको बोर्ड मिलेगा जी, जिसमें जो है ना एक नाम एक्स्ट्रा है जी, जो प्रोसीडिंग में नहीं है। ये जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, फिर झूठे हम अच्छा, जी, झूठे हम जी, ये हो गया जी, जी। अब आपके जो है ना अब आए कि जो है ना हमको सिर्फ एक एंट्री मार्डर मिलता है, उसके बाद एंट्री ऑर्डर आपको मिलता है, उसी पर आप पब्लिक को गुमराह करते हैं, बाद में जो मेन ऑर्डर होते हैं आप केस हार जाते पूरे हैं। केस हार जाते हैं। जी हाँ, चलिए भाई, पूरे केस वो जीते तो शो क्यों नहीं करें? जी हाँ, शो करना, ऑर्डर तो शो करना चाहिए। ये देखिए, अब आप मैं अब इसकी तारीख वगैरह तफसील में अगर जाऊं तो ये तो खैर आज ही का ऑर्डर है। जी। ये लेडीज़ का ये जो हो गया है, सरसरी तौर पे बताइए मतलब क्या है लेडीज का ऑर्डर, मतलब क्या? यानी इबादत खाने में जी, जब पाबंदी थी किस चीज़ का? लेडीज़ नहीं आना, अच्छा, मजलिस नहीं कर सकते वो लोग, ओके, जश्न नहीं पढ़ सकते, अच्छा, नहीं कर सकते, नमाज भी लेडीज़। तो मेरा सवाल है, खाने काबा एक है या 2? एक, औरत पे है आपके हज है या नहीं है तो भी औरत भी वही काबे में जा रही है, फिर वो नमाज पढ़ रही। काबतुल्लाह शरीफ में नमाज हो सकती है, इबादत खाने में नहीं हो सकती, जबकि मस्जिद भी नहीं है जी। और आपके जो है ना जश्न मजालिस पे पाबंदी लगा दिए थे। तो चुनाचे अभी जो ऑर्डर है मतलब जो जलाने का जो ऑर्डर बता रहे हैं अभी, ये इंटरिम ऑर्डर है या मेन ऑर्डर? जी नहीं, अब ये फाइनल है, ऑर्डर। ये फाइनल ऑर्डर, अच्छा, फाइनल ऑर्डर है। इसका WP नंबर है 33130। क्या बोल रहे ऑर्डर है हमने? ये इसके अंदर जो है ना परमिशन है, इक्वल राइट्स, औरत और मर्द इक्वल राइट्स हैं उनके। वो लोग चाहे तो नमाज भी पढ़ सकते हैं या मजालिस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इबादत ये काय के लिए वक्फ है, इबादत वो सब कर सकते हैं। इबादत में जो भी आता है यहाँ सारे कर सकते मंशा वक्त में कहीं नहीं बता सकते कि वो आपके जो है ना औरतों के लिए मुमानियत है, हैं। अच्छा, दोनों की है। मिल्लत शिया इमामिया इस्नाई अशरी, तो मिल्लत में औरत है या नहीं है, खत्म हो गई बात। मिल्लत में जब औरत भी है तो फिर वो भी आना चाहिए, क्यों रोक रहे हैं हम? अरे दो कंट्रोवर्शियल सवाल थे कबीला जो कल वीडियो में बार बार ये फरमाइए फरमाइए। कि एक स्पाई कैमरा आप पर इल्जाम लगाया कि आपने जानबूझ के स्पाई कैमरा लगाया वहाँ पे नजर रखने के लिए, उस पर आप क्या बोलते हैं? इसमें मैं जो है ना आपके जो है ना एक बात कह सकता हूँ, अगर मैं वहाँ पर स्पाइसी कैमरा लगाया जी, तो मेरा हशर खातिला ने इमाम हुसैन के साथ होना, यजीद के साथ होना। अगर वो मैं बता रहे थे कि सबूत के साथ है हमारे पास के स्पाई कैमरा लगाए नजर रखने के लिए, वो लोग बता मैं रहे थे। मैं या ये कि जो है ना हमारे एक तस्वीर भी जो डाले थे कैमरे इंतज़ामिया है वहाँ पर, की। जी, वो जो भी इंतज़ामिया कमेटी है जो अशर अव्वल की, ये वो भी मजालिस ले लिए, मेरा वक्त ले लिए उन्होंने, जी, मेरे 50 साल ख़दीम मजालिस से वो भी ले लिए, वो लेके कर रहे हैं कि चुनाचे जो है ना, क्योंकि वक्त बोर्ड मिला हुआ था। तो आपके जो है स्पाइसी कैमरा होता क्या है ये? स्पाई कैमरा मतलब जो छुप के किसी की रिकॉर्डिंग करना हो या छुप के नजर रखना हो किसी के ऊपर, क्या चीज़ थी तो वहाँ पे जो चोरी छुप से गई? इलीगल तरीके से क्या छुपा के क्या रखते कुछ हैं कैमरे। इलीगल काम हो रहा था अंदर? उनका इल्जाम ऐसे ही है कि इल्ज़ाम लगा तो वो तो पूरी झूठी झूठ है, झूठ है। देखिए आप अय्याम अज़ा में आपके याम चैनल, SNS और आपके जो है ना शिया इंडिया है। ये शिया इंडिया, ये लोग जितने मौकूफ़ा आशुरखाने जाते हैं वहाँ पर अपने अपने कैमरे लगाते हैं। किसी कोई अब तक ऑब्जेक्शन नहीं करा। बीबी के लाए में कैमरे थे, बारगाह में कैमरे थे, आपके जो है जी अब जो है ना खिले में लग रहे हैं, मलकाजगिरी में लग रहे हैं, हर मुशीराबाद में संकेसर है, हर जगह जो है ना आपके कैमरे लग रही है। ये कैमरों से सिक्योरिटी होती। अब देखिए आप, मेरे को जो है ना अलम मुबारक इस साथ थे, अलम मुबारक इस साथ थे, तो चुनाचे वहाँ पीछे से जो हम बैनर लगाए थे उसको जो है ना आपके अलम मुबारक पे गिरा दिए। हाँ, ये जो है वो स्पेसिक कैमरा अगर मेरा रहता तो आ जाते थे उन्होंने।
اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں میں نہیں گرایا، تو پھر پولیس کیوں آئی؟ سرکل صاحب کیوں آئے تھے وہاں پر؟ سرکل صاحب ٹھہر کر سامنے ٹھہر کر کرائے. تو کیمرہ خلا آپ لوگ کا ہی تھا یا کوئی اور چینل کا تھا لائیو دینے کے لیے یا کوئی سب کچھ؟ دوسروں کے دیکھیے میرے پاس ایس این ایس والے آپ کے شروع سے کرتے ہیں، ایس این ایس چینل کے اوپر آپ جو ہے نا گزشتہ سال کا بھی ریکارڈ دیکھیے، میرا جو ہے نا چینل کا لائیو کیمرہ تھا، لائیو کیمرہ رہتا وہاں پہ، ایس این ایس کا رہتا تھا. اب یہ کیمرہ ہو سکتا ہے ایس این ایس لگائی ہوں گی، تو پہلے تو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، میرے سے کیوں ہے وہ؟ آپ نے نہیں لگایا؟ نہیں، یہ آپ کا چینل ہے، میرا ہے، میرے سے کیا تعلق ہے آپ کے چینل کا؟ اسپائی کیمرہ یہ لیگل طریقے سے جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے نا. جو جھوٹ بولتے ہیں نا وہی سامنے والے کو جھوٹا سمجھتے. مشکل یہ ہے کیونکہ آپ تو انہوں خود جھوٹ بول رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ ایک کچھ اسپیکر کو آپ نے جان بوجھ کے پلٹا دیا، آواز کم ہونا بول کر کوئی بتا رہے تھے ویڈیو میں. وہ ایک کام کیجیے، آپ تھوڑی سی زحمت ہوں گی، کل جا کے جو ہے نا اندر کتنے باکسز ہے چیک کریے آپ، کتنے باکسز ہے. میرا گھر اتفاق کی بات یہ ہے بالکل سامنے ہے، یہ روڈ کراس کرے تو ڈیلی ان کے مجالس کی آواز میرے گھر میں آ رہے تھے. وہاں پہ اندر جو ہے نا ان کے پاس آواز نہیں آ رہی. جھوٹ بیان یہ صرف کیا ہے، اخباریوں کو ستانا. اور یہ آپ کے جو ہے نا وہ کہہ چکے اس لیے ستا نہیں، یعنی مجھے لوگوں سے اطلاع ملی، یہ بقول پبلک کے ڈائریکٹ میرے سے بالمشافہ بات نہیں ہوئی اور نہ میں سنا کہ کیس ڈالتے ہیں، بہت ستاؤں گا. یہ ہے جی لازمی بات ہے نا، اب کیسز پڑھ رہے ہیں نا، اور ہر کیس میں الحمدللہ ہماری کامیابی ہو رہی ہے ابھی تک. تو میں آپ کو ججمنٹ نہ بتا رہا ہوں، میں ججمنٹ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ججمنٹس بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے یہ وہی ہے، اس کی جو ہے نا اومن انٹریز کی ہے. یہ دیکھیے یہ آپ کے ریٹ پٹیشن نمبر 2472 آف 2023 23 کا ہے یہ جی. یہ ماسک نہیں بولنا، منشاء وقت جو ہے اس کے تحت رہنا، یہ آرڈر ہے. انہوں جیتے ہوئے ہیں یہ، میں بتا رہا ہوں، آرڈر بتا رہا ہوں، میں نمبر بول رہا ہوں. اب آج کل تو اتنی سہولت ہو گئی ہے، نیٹ پہ جو ہے نا آپ گوگل پہ آپ ماریے، پورا ہائی کورٹ کا جو ہے نا ڈاٹا آ جاتا. ججمنٹس کتنے ہیں، کتنے جو ہے نا پینڈنگ ہے، اب کس کی ہیئرنگ ہونے ہے، کل کی لسٹ آ جاتی جی. میں نمبر دے رہا ہوں، یہ 2 جی. ڈائریکشن ٹو جی ایچ ایم سی ٹو ایشو نوٹس، یہ ہے، یہ جو ہے نا یہ آرڈر ہے. کیونکہ اب ان کا کہنا ہے کہ اسٹے لیے تھے ہم، اسٹے ویکٹ ڈالے، یاد کنسٹرکشن ہو گیا. کیونکہ وہ بیچارے جو ہے نہ مکمل شریعت سے واقف ہیں، نہ مکمل جو ہے نا آپ کے یہ ہمارے انڈیا کے قانون سے واقف ہیں. شریعت سے واقف ہوتے تو منشاء وقف نہیں بدلتے. اس لیے کہہ رہا ہوں، میں پروف کے ساتھ بول رہا ہوں. میں اگر وہ ہمارے انڈیا کے قانون سے واقف ہوتے تو اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے. انہیں کنسٹرکشن ہو گیا، بلڈنگ بن گئی. آنریبل جج صاحب ڈبل بینچ کا ہے یہ جو ہے نا آپ کے جی ایچ ایم سی کو ڈائریکشن ہے کہ انسپیکشن کرنا ہے، اس کا آپ کے جو ہے نا لیگل ایکشن لینا ہے. ہاں کہ ایز پر پلان بنایا نہیں. اب جس وقت انسپیکشن ہوگا تو کیا ہوگا بتائیے آپ، ابھی کیا جواب دیں گے اگر وہاں پہ؟ انہوں تو نہیں دے سکتے، اب جی ایچ ایم سی کو دینا ہے جواب. کیا جواب دیں گے آپ جی؟ نہیں، انہوں لیگل بولنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے. وہ جب انہوں لیگل بولنا چاہ رہے ہیں تو میں بول رہا ہوں بتائیے. میں بول رہا ہوں 22/2/638 سے 644 کا آپ کو پرمیشن ملا وقف بورڈ کی جانب سے. تو وقف بورڈ کی جانب سے جو پرمیشن ملا، وقف بورڈ بول رہی ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے آپ پرمیشن لیے بتائیے، شو کریے. جیسا میں بھی میپ شو کرا جی، جو پورے بتایا انہوں گھر کے پرمیشن نہ لیے، میپ شو کرا میں. آپ بتائیے پرمیشن کہاں ہے؟ یہ ماسک کا یہ ہوگا. یہ جو ہے نا ہمارے کو جشن کو روک رہے تھے 16 رجب کو، یہ اس کا آرڈر، اس کا بھی WP نمبر 8750 آف 2022. اب اندازہ لگائیے انہوں کب سے ستا رہے ہیں.
بھی جشن کے لیے روکے، یہ آرڈر ملا 16 رجب ہم جشن کیے جی۔ یہ دیکھیے آپ، یہ پہلی جمادی الثانی سے 3 جمادی الثانی تک مجالس ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ رکاوٹ ڈالے تو چنانچہ جو ہے نا اس پہ ہم یہ کورٹ سے رجوع ہوئے، یہ بھی ڈبل بینچ کا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا آپ کیا کیے کہ جو ہے نا ہمارا جو راستہ تھا، اور راستے پر آمدن انہوں جو ہے نا فلورنگ کر دیے تاکہ راستہ روکے، تو ہم سیلر سے شہزادی کونین کا تابوت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا تابوت ہم کو سیلر میں سے نکالنا پڑا۔ پولیس کو بلا کے ہم بتائے کہ دیکھیے یہ کورٹ کا آرڈر ہے، اب اس وقت انہوں ہمارا یہ ایک ہو گیا جی۔ یہ جو ہے نا آپ کے جو بنا دیے ہیں، یہ آپ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حال، شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا حال، وقف نامے میں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ لائبریری کہاں ہے؟ ہاں یہ ایک اور بھی تھا کہ آپ کے کل ایک بل بتایا گیا جس میں آپ بتاؤ، وہ بل بھی بتاؤ۔ جان بوجھ کر آپ الگ الگ سیکشنز کو بک کر کے بل کو ایکسٹرا بتا رہے تھے اس میں کیا نہیں، میں جو ہے نا عبادت خانہ بک کرانے آیا، تو میں پوچھ رہا ہوں عبادت خانہ کتنے اسکوائر یارڈ پر ہے؟ عبادت خانہ ہے کیا؟ عبادت خانہ اب فی الوقت 2600 اسکوائر یارڈ پر ہے، میں وہ بک کرانے آیا ہوں۔ آپ جو اس میں پارٹیشن کرے، میں بول رہا ہوں یہ پارٹیشن آپ کس بیسس پہ کرے؟ آپ کے حسین علی خان صاحب کو اگر ماسک بنانا تھا یا کچھ کرنا تھا، آپ جو ہے نا وقف پراپرٹی میں داخل نہیں ہونا تھا۔ آپ بالکل، آپ کی اگر جائیداد آپ خریدے ہوئے ہیں تو آپ 5 منزلہ بلڈنگ بنائیے، آپ مسجد بنائیے، آپ اس میں داخل ہو کر اپنی حکومت چلانی، یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ اور سابقہ جو منشا وقف ہے اس کو آپ کلعدم قرار دے رہے ہیں کہ اس کی کوئی ویلو نہیں۔ آپ کا بولنا مقصد کیا ہے کہ جو 4-5 پارٹیشن بنے ہیں ہاں، یہ نہیں بلکہ ایک ہی عبادت خانہ بول کر رہنا بتانا چاہتے ہیں۔ لازمی بات ہے نا، یہ سپریٹ وقف نہیں ہے، کورٹ کا آرڈر کیا ہے؟ یہ صحیح ہے ایڈیشنل۔ دیکھیے کورٹ کے آرڈرز میں جو بھی آ رہے ہیں نا، پورے ڈور نمبر آ رہے ہیں عبادت خانہ بول کے، عبادت خانہ بول کے پورے ڈور نمبر آ رہے ہیں، تو میں جو ہے نا بک کرانے جا رہا ہوں عبادت خانہ، تو اب آپ بول رہے ہیں وہ حال، یہ حال، مگر یہ حال کا کیوں کرے آپ بے حال ہونے؟ تو ایک کمیٹی کو اختیار دے رہے ہیں ایسے پارٹیشن بنائے، منشاء وقف میں اگر ہے تو آپ کر سکتے ہیں، منشاء وقف میں نہیں ہے تو کوئی اختیارات نہیں، اولاد کو نہیں ہے۔ اگر ایک وقف کر دیے، باپ وقف کیا، وقف کرنے کے بعد اس کے جو ہے نا متولی بنا دیا، متولی بنانے کے بعد واقف کو اختیار نہیں ہے تبدیل کرنے کا، تو آپ جو ہے چند گز زمین داخل کر کے آپ جو چاہے کر دیں گے۔ ابھی ایک کام کریں گے، بازو کے پلاٹ ایک لے کے اور ایک قبرستان بنا دیں گے جی۔ اب اس طرح دیکھا جائے تو آزو بازو والے صوبندر داخل ہو کے جو دل میں آ کر دیں گے، تو پھر یہ جو واقف کا جو منشا ہے اس کا کیا ہوگا؟ میں پوچھ رہا ہوں، اس کی کوئی ویلو ہے؟ تو اسی لیے سپریٹ وقف کا جو ہے نا قانون الگ ہے، ایڈیشنل وقف الگ ہے۔ یہ ایڈیشنل ہے، آپ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کہاں ایڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا یہاں پر۔ آپ کے جو ہے پاکستان ہے، انڈیا میں داخل ہوا، انڈیا کا قانون اس پہ لاگو ہوگا، ہاں، پاکستان کا نہیں۔ اب پاکستان انڈیا میں آ کے بول رہا میرا قانون نہیں ہو سکتا، بس یہی ہے۔ یہ جو ہے نا جب منشاء وقف ہے وہ قانون ہے، وہ قانون میں اب آئے کیوں؟ جب آ گئے تو وہاں پہ لاگو ہو گیا۔ اب آپ الگ سے جو ہے نا منشاء وغیرہ نہیں بنا سکتے، آپ کو اختیارات نہیں ہے، نہیں بنا سکتے۔ یہ شرع کے اعتبار سے بول رہا ہوں، اور قانون کے اعتبار سے ون سے وقف، آلویز وقف۔ یہ آپ کا کوئی نجی جھگڑا نہیں ہے، یہ وقف جائیداد کا ہے تحفظ، منشاء وقف کے لیے آپ بس میں بالکل میں بول رہا ہوں وہ وقف کریے آپ پورا۔ ون ٹائم میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کریں گے؟ ایک سیٹ میں ختم کریں، جھگڑے کو ختم کرنا چاہیں تو کیا اس کے لیے حل نکلنا چاہیے؟ جھگڑا ہو رہا کیسا وہ بولیے آپ، کیوں ہو رہا جھگڑا؟ منشاء وقف جی بس ختم ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر یہ ہوتی تو میں کیس کیوں ڈالتا؟ میں جو ہے سارے کسی کو ختم کرنا چاہیں تو کیا غلطیوں کا اقرار کرو، میں جتنا بھی کرا سب غلطی کرا، کنسٹرکشن غلط ہے،
बगैर परमिशन के क्या सब बोलो बोलिए, और मेरी कमेटी इलीगल है बोलिए बोलिए, वो बोलिए इलीगल कमेटी है वो भी बोलिए तब आप वो सारे केसेस को जी, हम करिए बोलिए उनको, इसको करिए बोलिए, सब पूरे क्या क्या है बोलिए। अब फिर आप जो है ना झूठ मेरे को बोल रही हैं, कितने केसेस बता रहा हूँ मैं। ये इबादत खाने में जो पार्टीशन किए हैं, जैसे कि जो है ना देखिए ये जो हमारी रसीद है, ये जो हमारी रसीद में ये 36,300 रुपये जो लिए हैं, ये इसमें जो है ना मेन हाल, जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा हाल, ये जनाब ज़ैनब हाल, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हाल, ये हर एक की जो है ना अलग अलग ये लगा है। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि मंशाए वक्फ में कहीं पर आपके ये हालों का ज़िक्र है, अलग अलग हाल थे, कहीं नहीं है। तो पता चला कि मंशाए वक्फ को ये तब्दील करे हैं। दूसरे ये कि जैसे आपके जो है इनको जो परमिशन प्लान सेंक्शन हुआ है वक्फ बोर्ड से, जो प्लान सेंक्शन हुआ तो वो प्लान में बताइए कि कहाँ पर लिखा हुआ है इमाम जाफ़र सादिक़ हाल, जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा हाल, कहीं पर भी इसका ज़िक्र नहीं है। तो इनको ये इख्तियारात कौन दिए कि ये इसके जो है पार्टीशन अलग अलग करने के। और रहा ये कि जो है आपके जैसे कह रहे थे कि जो है ना जो है रसीद हमारी बराबर नहीं बताया, उनकी बराबर बताए। देखिए अब आप ये जो मैं जो बताया आपको, ये 4 जुलाई 2024 की रसीद है, जो आपके 29 ज़िलहिज्जा, फिर यकुम था आपके 9 मुहर्रम, और फिर जो है आपके 11 मुहर्रम की है। ये इसके ये रसीद है 36,300 रुपये ये है जी। ये 11/7/2023, ये 2023 की है, जो मैं बताया आपको 24 की है। ये देखिए बुकिंग ऑफ 29 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी व क्या है 1st to 9th एंड 11th मुहर्रम 10:15 PM जी। 11/9 है ये, 11/7 नहीं है, 11/9/2023, 11,000 रुपये। यानी एक साल में आप जो है ना ये इतना बड़े चेंजेस लाए। तो सवाल ये है कि 2023 में ये हाल थे या नहीं थे? 2023 में भी जो हाँ हाल मौजूद थे, उस वक्त ये नहीं किए, और अब जो है आपके ये हाल अलग अलग करके आप जो है ना पैसे ले रहे हैं, जो मंशाए वक्फ के बिल्कुल अगेंस्ट है, ख़िलाफ़ है। और रहा ये कि जो है ना हमारे मोहतरम सदर साहब जब मजलिस करते हैं जी, उसके अंदर जो है ना 4,500 रुपये ये लिखे हैं। बुकिंग ऑफ 3 days मजालिस ऑन 12, 13 एंड 14 ये जमादिल अव्वल जी, 3 दिन के मजालिस से 4,500। आपके पास कहीं पर जो है लिखा हुआ नहीं है कि फ़लाँ हाल, ये हाल कुछ नहीं। तो जो 3 दिन के जो है ना आपके 1,500 के एतबार से आप ये लगाएँ। तो ये पूरा ज़ुल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अखबारियों पे कर रहे हैं, और फिर करेंगे हम झूठ बयानी से। मैं प्रूफ़ बता रहा हूँ, पेपर से बात कर रहा हूँ मैं। आपकी तरह बैठ के ज़बानी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। ज़बानी नहीं, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ जो कुछ भी है। तो ये कहना बहुत ज़रूरी था मुझे, क्योंकि मुझे इत्तला मिली कि उनकी शिकायत आई है कि रसीद बराबर नहीं बताए। जी आप तो कुछ नहीं बताया, मैं तो कम से कम एक रसीद तो बताया, उसको देखना चाहिए। ऐसे ही मज़ीद प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।